बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ आपका मेज़बान शाहिद रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, आज हम एक संगीन मसले पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीना में एक वहशी कौम ने जुल्मो बर्बरियत और दरिंदगी सफ़ाकी का जो मुज़ाहरा किया निहत्ते फ़लस्तीनियों पर, बिलाशुबा ये एक दहशत गर्द इक़दाम है। इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए आलमी सतह पर, इस्लामी सतह पर, इंसानी सतह पर, वो कम है। मस्जिद अक्सा के हवाले से आप सब जानते हैं, ख़ुसूसन मुसलमान, कि वो हमारे लिए किस कदर मुक़द्दस और एहतराम की जगह है। मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए पहला किबला अव्वल हमारे लिए। फिर उससे बड़ी बात कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो आपका पहला पड़ाव मस्जिद अक्सा में था, जहाँ 1,24,000 पैगम्बरान इस्लाम ने आपकी इमामत में नमाज अदा की। तो हम सब की जो जज्बाती वाबस्तगी है वो बिलाशुबा वो बालातर है किसी भी ऐसी चीज़ से जिसको आप हमारे लिए किसी मफाद से तशबीह दें, किसी गर्ज से तशबीह दें, किसी भी दुनियावी अगर कदर की अगर आप बात करें तो हम उसको दलील को मानने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ये जो जुल्म और जबर का पहाड़ तोड़ा गया निहत्ते नमाजियों पर, जब वो 27वीं रमज़ान की शब नमाज में मशगूल थे, इबादात में मशगूल थे, और उसके अंदर ये खूनी खेल खेला गया, इसने मुसलमानों के जज्बात को बुरी तरह मजरूह किया। तमाम अक़वाम आलम को इसकी मज़म्मत करनी चाहिए, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि किसी एक शख्स के कत्ल पर बहुत बड़ा हवा खड़ा करने वाली अक़वाम, तरक्की याफ्ता अक़वाम, वो लोग जो इंसान और इंसानी कदरों को उनकी बहुत उनके कलाबे में लाते हैं, ऊंची अखलाकी जो और इंसानी कदरें हैं उनके साथ, वो सब इदारे, वो इंसानी हकूक़ की तंजीमें, वो इदारे, वो सब खामोश इस जुल्म पर इस तरह से खामोश थे जैसे कि उन्हें नज़र नहीं आ रहा, उनकी आंखें बंद हो गई हैं, कहीं वो अंधेरे में डूब गए हैं। तो हमने इसका हम अपने तौर पर मुसलमान जितनी आवाज़ बुलंद कर सकते थे उन्होंने, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में कौम के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। हुकूमत के हवाले से क्या इक़दामात सामने आए, ये हम आज के हमारे जो सीनियर स्कॉलर हिस्ट्री के, मैं कहता हूँ जितनी अप्रोच इनकी है, बहुत कम पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिनकी जो तारीख़ पर इस कदर गहरी निगाह है। हमारी खुशकिस्मती है कि इस जैसे हसास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे पास मौजूद हैं। जैसा कि मैंने तारुफ़ करवाया, आप पहले भी जानते हैं, हम इनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि जब भी हमें ऐसे हसास मौज़ूआत पर ज़रूरत होती है तो ये हमारे साथ मौजूद होते हैं। सर, एक बार फिर आपको गुफ्तगू के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं हम। शुक्रिया शाह साहब। सर, सबसे पहले तो हम यहाँ से बात का आगाज़ करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो नई नस्ल है वो इस बात से मैं समझता हूँ उस तरह से आगाह नहीं है कि बुनियादी फ़िक्र और फ़लसफ़ा, ये जो मसला फ़लस्तीन है, ये क्या है इसके पीछे, ये यहूदी जो सारी उनकी ये जो आप यूँ कह लें कि जुल्म बर्बरियत का जो ये मुज़ाहरा है, इसका आगाज़ कहाँ से होता है, जो कन्फ्लिक्ट है वो बुनियादी तौर पर है क्या? शुक्रिया शाह साहब। जैसे कि आप ख़ुद बहुत बड़े स्कॉलर हैं और सर, आपकी माशाल्लाह मोहब्बत है। मुझे आपने इसके लिए कहा, तो जो मेरे पास इल्म है या जो मैं जानता हूँ, तो मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक मैं कोशिश करूँगा कि इसको आपको एक्सप्लेन करूँ। इसकी जज्बाती वाबस्तगी जो है वो तीनों मज़हब की, मुसलमानों की, ईसाइयों की, यहूदियों की, यरूशलेम से ज़माना कदीम से चली आ रही है। ज़माना कदीम से, बिल्कुल ठीक है ज़माना सर। कदीम से चली आ रही है। या ये अम्बिया इकराम का, मुरसलीन इकराम का ये मरकज़ रहा है यरूशलेम। बिल्कुल हल्के से ठीक है। अलकुल शरीफ कहते हैं। हज़रत सुलेमान देख लें, हज़रत दाऊद देख लें, हज़रत इब्राहीम देख लें अलैहिस्सलाम, ये सारे जो अम्बिया थे यहाँ पर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर वहाँ तशरीफ़ आवरी वहाँ पे जो थी मस्जिद अक़सा में, फिर वहाँ पे शब मराज को उनकी उस्मानों पर बुलंद होना अल्लाह के हुक्म से। बेशक है सर। तो ये सारे हम ये तीनों मज़हब के सर, हम ये नज़दीक, जानना चाहते हैं ये बेसिकली तीनों ये मज़हब तारीख, के मैं हाँ अर्ज़ जी, करता हूँ, ये इसका। तीनों मज़हब के नज़दीक नहायत हसास जज्बाती वाबस्तगी है।
بالکل ٹھیک ہے. اس کو جو اس کی موجودہ جو پوزیشن ہے اس کو آپ 2-3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مذہبی، ایک مذہبی حصہ ہو گیا، ایک پولیٹیکل ٹھیک ہے. اور ایک ٹیریٹوریل، بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ علاقے کے حساب حد بندی کی بات حد کر رہے ہیں بندی آپ. حدی بات ٹھیک ہے. جو موجودہ صورتحال ہے. لیکن یہ مسئلہ تو پھر شروع سے جیسے آپ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یروشلم کو فتح کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، آپ خود تشریف لے گئے تھے وہاں پہ، انہوں نے وہاں جا کے نماز پڑھی باقاعدہ طور پر، پھر امان دی وہاں کے عیسائیوں کو، اس وقت عیسائیوں کو حکمرانی تھی. اس کے بعد مسلمان جب قابض رہے تو پھر عیسائیوں نے وہاں پہ چڑھائی کی، اور اس کے بعد وہ صلاح الدین ایوبی جو تھے انہوں نے اس کو دوبارہ فتح کیا. دوبارہ فتح کیا اس کو. اور اس کے بعد سے مسلمانوں کا فلسطین پر تسلط رہا. اس کو تو یو این کی قراردادوں کے ذریعے مانا گیا کہ یہ جو ٹیریٹری ہے یہ اسلامک ٹیریٹری ہے. اس میں سر یو این او کی جو یہودی جو تھے موجود ہیں وہ اپنے شامت اعمال جو ہسٹری بتاتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، شامت اعمال کے ہمارے در بدر پھرتے رہے مختلف ممالک میں. وہ یورپ میں تھے، وہ عرب ممالک میں تھے، وہ کچھ افریقی ممالک میں بھی تھے. تو یہ ان کی جو یہودیوں کی آبادی، یعنی باقاعدہ اسٹیٹ کی شکل تو کہیں بھی نہیں تھی ان کے پاس. کہیں نہیں تھی. تو لیکن یہ اکنامکلی اقتصادی طور پر بہت مضبوط ہوتے گئے. انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، اور ان کی ایک انٹرنیشنل زائنسٹ کانفرنس منعقد ہوئی، اور اس کانفرنس کے ذریعے انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنا لی. ٹھیک ہے. زائنسٹ آرگنائزیشن بنا لی، جس کو جو اتنی پاورفل تھی اور جس کا اتنا اثر رسوخ اس بڑا. کا بنیادی ایجنڈا کیا تھا سر اس تنظیم اس کا ایجنڈا یہ تھا کہ اسرائیل کی اسٹیٹ قائم کرنا. اچھا، یہ پہلی دفعہ یعنی انہوں نے باضابطہ یہ طے کیا. بلکہ اس سے بڑھ کر عرب ممالک کے جو متملکہ علاقے تھے، جہاں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد و رفت تھی عرب ممالک میں، یعنی مصر کا علاقہ ہے، اردن کا علاقہ ہے، شام کا علاقہ ہے، کوہ طور ہے، شام ہے، یہ سارے ملکہ علاقے میں وہاں تک یہ قابض ہونا چاہتے ہیں، اور نعوذ باللہ یہ سعودی عرب پر بھی قابض ہونے کا سوچتے ہیں. یہ ان کی سوچ ہے. سر وہ مسلم ممالک کا جو اتحاد ہے، فوجی اتحاد ہے، وہ کہاں ہے؟ اس کی فوجی اتحاد بن نہیں سکتا اس لیے کہ مسلم ممالک میں منارکی ہے. نہیں، یہ جو سعودی عرب میں جو اتحاد ایک وجود میں ہے اس کا کیا کردار ہے؟ وہ اس کا کوئی کردار نہیں ہے، وہ کاسمیٹک ہے، نمائشی ہے. I beg to say. اس لیے کہ ان سب کو اپنی بادشاہتیں بچانے کی فکر ہے. وہ بیسیکلی اس کے لیے وجود میں آیا ہے، کیونکہ ساری بادشاہتیں ہیں، یہ جتنی ہمارات ہیں تمام بادشاہتیں ہیں. ابھی تک بادشاہی سعودی عرب میں بادشاہی ہے، موراکو میں بادشاہی ہے، اردن میں بادشاہی ہے. اور پھر کتنے افسوس کا مقام ہے سر کہ یہ جو مسلم جو ریاستیں ہیں وہ تسلیم کر رہی ہیں اسرائیل کو، یا تسلیم کر رہی ہیں پھر اور سعودی عرب نے باضابطہ وہاں پر انہیں جگہ دینا شروع کر دی ہے. امریکن پریشر میں تسلیم کر رہے ہیں نا. امریکن پریشر تھا، امریکن پریشر کے وہاں کا اسباب کوئی بھی ہیں سر، لیکن اپنے اسٹیک سے تو پیچھے ہٹ گئے نا. اور دوسری بات، اب سعودی عرب نے جو وہاں پر جگہ دینا شروع کر دی ہے، جو ان کے صدر گئے ہیں پچھلے دنوں، وہ بات اب وہ جتنا مرضی اس کو ڈینائی کریں، لیکن یہ بات سامنے آ چکی ہے، مصدقہ ہے یہ. سامنے آتی ہے، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور یہ جو موجودہ حملے ہیں یہ سعودی اس وزٹ کے بعد شروع ہوا ہے سارا. جب اس کے بعد شروع ہوا ہے، چونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے پیچھے کسی نے آنا نہیں ہے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ عربوں کے علاوہ بھی مسلمان دنیا میں ہیں. سر مسلم بحثیت مسلمان بحثیت قوم وہ بھرپور اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ بحثیت حکمران کسی نے وہ کردار ادا نہیں کیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہاں پر ماربل آرچ میں لندن میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا، اور مظاہرہ کرنے والے سارے مسلمان نہیں ہیں پروفیسر صاحب، اس میں کرسچن بھی ہیں، اس میں دوسری قومیتیں بھی ہیں، دوسرے مذہب کو ماننے والے بھی ہیں. جی تمام مذاہب کے لوگ سامنے آئے ہیں. فلسطینی بچوں کو، عورتوں کو، معصوم بچوں کو جنگی اسرائیلی طیاروں سے مرتا دیکھ کر، ان کی گولہ باری سے مرتا دیکھ کر، ان کی مظالم دیکھ کر اسرائیل کے، وہ اس لیے بات. سر اس سارے معاملے میں یہ جو ظلم و جبر کا جو سلسلہ ہے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو کیا اس کا اختتام کیا اقوام عالم کی خاموشی ایک مجرمانہ فعل نہیں ہے اس میں؟ بالکل مجرمانہ فعل ہے، جس میں کوئی جو باضمیر حکمران ہیں، کچھ
قوموں کے وہ کو بول پڑتا ہے تو بول پڑتا ہے، باقی تو پھر اپنے اپنے مفادات کے تحت، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے تحت وہ سیاسی بیان دیتے ہیں ڈپلومیسی والے کہ جی زیادتی ہے، ظلم ہے، چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان کی جنگ بندی کرا دیں، ایسے لوگ بھی آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ نمک کے برابر۔ اچھا سر، اور وہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں جو کہیں ایک بچے کے ساتھ کوئی ظلم ہو تو سامنے آتی ہیں، ایک عورت کے معاملے کو لے کے سامنے آتی ہیں، انہیں یہ سب نظر نہیں آتے؟ حضور یہ جو تنظیمیں ہیں یہ ان کی امریکنز کی، یہودیوں کی، ان کے بغل بچے ہیں، ان کے بغل بچے ہیں، انہوں نے ان کی مرضی سے بولنا ہے، ان کی مرضی سے چپ کرنا ہے۔ میں سر ایک سٹوری پڑھ رہا تھا ناظرین کے، میں نے دیکھا کہ ایک فیملی، اس کے 4 بچے اور والدہ، اور وہ گاڑی پہ جا رہے تھے، وہ جب شیلنگ ہوئی تو سب شہید ہو گئے۔ اب ایک چھوٹا شیر خوار بچہ اور اس کا والد ہیں، اور وہ بچہ گھر میں والد اپنے بچے کو لے کے فیڈر سے دودھ پلا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ایک سائلنٹ تصویر تھی، لیکن وہ اتنی بولتی اور چیختی ہوئی تصویر تھی کہ روح میں اترتی جا رہی تھی۔ کیا انسانیت نام کی کوئی چیز؟ ایسے کئی مناظر آپ دیکھیں گے اس جو فلسطینیوں کے ساتھ پیش آئے ہیں، اور سر مرنے والوں میں سب سے زیادہ بڑی تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ ایسے ہی یہ جو موجودہ حملوں میں تو یہ سامنے، یہ چیز سامنے بالکل سامنے، اور سب نہتے، سب کے سب نہتے۔ میں نے تو اسی کہ ان کے پاس، بیچاروں کے پاس وہ بندوق تک نہیں رکھ سکتے، اسرائیلی دندناتے ہیں، گھساتے ہیں گھروں میں، ان کو نکال دیتے ہیں، آ کے دھکے دے کے نکال دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ سامنے آئے اس موقع کے اوپر جنہوں نے کھلے عام آ کے میڈیا کے اوپر اظہار کیا ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ بربریت ہے، اسے رکنا چاہیے، اور انہوں نے اپنے حکمرانوں سے، وہ یورپین ہیں، سو کالڈ جن کو ہم کفار کہتے ہیں، کفار ہیں، لیکن انہوں نے مطلب بھرپور آواز اٹھائی ہے اس کے خلاف کہ اس ظلم و ستم کا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے جو کانوں اہل کتاب کو ہم کفار نہیں کہہ سکتے، جو اہل کتاب کو کفار میرا خیال ہے ہم نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، ہاں جی، اس میں یہ نقطہ موجود ہے؟ یہ نقطہ موجود ہے، جو اہل کتاب ہے، ٹھیک جو ہے، ہمارے ساتھ انجیل رکھتے ہیں یا تورات رکھتے ہیں، ان کو ہم اہل کفار تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے، ان میں تعصب ہو سکتا ہے، ان میں مخالفت برائے مخالفت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، دشمنی ہو سکتی ہے، لیکن کفار کے حد تک ان کو نہیں کہا جاتا۔ اور یہ جو پارٹ پلے کر رہے ہیں ان کو کس خانے میں رکھیں گے پھر آپ؟ یہ پارٹ پلے کرنے، یہ تو ان کے صاف ان کے مددگار ہیں۔ وہ تو قرآن شریف میں ہے کہ یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ نام بھی لینا سر، یعنی یہود و نصارہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے، ہم تو سر یہ جو ریاستیں ہیں پھر ان کو کھلا کھلا تسلیم کر رہی ہم ہیں۔ قرآن حکیم کے الفاظ سے بات تو نہیں جا سکتے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ باقی لوگ بھی اس کی اقتداء میں آئیں، کم از کم وہ اپنی آواز اس بھرپور انداز میں لوگوں کے سامنے لے کے آئیں۔ جو ہم پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اپنا عملی، وہ یہی ہے کہ ہم اپنی آواز اس ظلم اور جبر کے خلاف بلند کریں، اپنے سوئے ہوئے حکمرانوں کو جگانے کی کوشش کریں۔ ہم اپنا یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تعاون اور آپ کی محبت سے جاری رکھیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ فی امان اللہ۔